रोमन इंपायर इसराइल से भी बड़ा सुपर पावर था, रोमन इंपायर अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर था। कैसे खत्म हुआ, मिट्टी में मिल गया, आपको बता रहा हूं। उसका नई लड़की से चक्कर हो गया, पुरानी बीवी उसके निकाह में मौजूद है, पुरानी से जान छुड़ाना है, नई से रिश्ता कायम करना है। तो वो करता क्या था, एक अफवाह फैलाता था, प्रोपगंडा करता था, इस औरत के ऊपर भूत सवार है, इसको जिंदा जलाना पड़ेगा, अगर जिंदा नहीं जलाएंगे तो ये भूत दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इस औरत को जिंदा डुबाना पड़ेगा, अगर नहीं डुबाएंगे तो इस औरत का भूत दूसरी औरत पर आएगा। पुरानी औरत पर वो सितम ढाटा था, नई औरत के चक्कर में पुरानी औरत को जिंदा जला दिया करता था। अल्लाह ने पादाश में सफे हस्ती से मिटा दिया। तीसरी बात याद रखिए, एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम नसीर था, सुल्तान नसीर। जब वो आपे से बाहर होता था तो दारू पर दारू पीता था और पैर लटका करके हौज में तालाब में बैठ जाता था। जब उसके ऊपर नशा ज्यादा आया, वो हौज में डूबने लगता था, तो उसके एक नौकर ने उसके बाल को पकड़ करके निकाला। जब उसे पता चला कि मेरे बाल को पकड़ करके मेरे नौकर ने निकाला, उसने कहा उस हाथ को काट दो जिसने मेरे सर को पकड़ करके बाहर निकाला। उसका हाथ कट गया, बचाने वाले ही बेचारे का हाथ कट गया। उसके बाद फिर दारू पी करके पैर लटका करके हौज में बैठा हुआ था, नशा के ऊपर आकर के गिर गया, हौज में डूब करके मर गया, किसी ने नहीं निकाला। जुल्म का अंजाम जुल्म ही हुआ करता है। चौथे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी कश्ती आगे जा रही थी, पीछे कश्ती गुलसिता में लिखा है। छोटी कश्ती में लोग ज्यादा हो गए, बड़ी वाली कश्ती में कम लोग। छोटी वाली कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए, 2 आदमी तैर रहा है, 2 आदमी तैर रहे हैं, दोनों भाई हैं। एक सौदागर को तरस आया कि जो जवान इन दोनों भाई को बचा लेगा 100 दीनार इनाम में मिलेंगे। मल्लाह कूद गया, एक को बचाया और एक को नहीं बचाया, हाथ जोड़ लिया, उसको डूबने दिया। इस सौदागर ने कहा, रे बेवकूफ, अगर तुम उसे बचा लेते, वो डूब रहा था, तो तुम्हें 200 दीनार मिलते इनाम में। कहा हुजूर 2 लाख रुपया भी इनाम में दे देते, मैं दूसरे भाई को नहीं बचाता, और 2 रुपया भी अगर आप नहीं देते तो मैं पहले भाई को बचाता। क्यों? उसने मुझ पर कर्म किया था, इसने मुझ पर सितम किया था, इसका सितम मुझे याद था, उसका कर्म मुझे याद था। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। स्कूल के निसाब में किताब चलती है उर्दू जबान की, उस किताब में लिखा है, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। एक बादशाह रात दिन जुल्म उठाता था, घर उजाड़ता था, खून पीता था, हंसता था, तमाशा करता था। आपने वो वीडियो भी देखी है। अस्पताल पर हमला हुआ और कुछ फौज के लोग हथियार लेकर के हंस रहे हैं, डीजे बजा करके डांस कर रहे हैं, मौत पर नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसा ही बादशाह था, नंगा नाच कर रहा था। अचानक तौबा करके बैठ गया, तौबा करने लगा, रोने लगा। वजीर ने पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या है? कहा हुजूर बात वो नहीं है, शिकार को गया था जंगल में, मैंने देखा कुत्ता पीछे है, गीदड़ आगे है, कुत्ता दौड़ करके गीदड़ की टांग जैसे ही तोड़ता है कि एक आदमी मंजनीक में पत्थर उछाल रहा था, वो पत्थर सीधे आकर के कुत्ते के सर पर लगा जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी थी। और अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस आदमी ने कुत्ते के सर पर पत्थर मारा, उसको घोड़े ने जोर से लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने उस आदमी की टांग तोड़ी थी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, हर जुल्म का अंजाम इस दुनिया में जल्द ही मिला। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पनाह, जमाने में कब पनाह, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में,
فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ 1984 کی رپورٹ ہے، اسلام 50 سال میں امریکہ جیسے ملک میں، فرانس جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں کتنی تیزی سے پھیلا، بغیر طاقت کے، بغیر پیسے کے اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے۔ 50 سال میں 235% اسلام پھیلا، 235%۔ اور عیسائیت زور کے نام پر، زر کے نام پر کتنی پھیلی 50 سال میں؟ 47%۔ 47% عیسائیت پھیلی، اسلام 235% پھیلا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 3 وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان کو ترقی ملی، مسلمان کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں چھا گئے، 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ 3 وجہ سے پہنچا۔ مسجد میں نماز آئی، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی، آج اسی مسجد کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسلام پھیلا 3 وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اور مسجد میں سب مل کر کے، امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، ایک صف میں متحد ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد آئے، تحفے میں نماز لے کر کے آئے، نماز کے بہانے سے اتحاد دے دی، مسجد عطا کر دی، رحمت براہ راست مسجد پر اترتی ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ ہمارا مضبوط رشتہ اگر مسجد سے رہا، اتحاد اگر باقی رہا، نبی کی شان کو ہم نے باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے کو پڑھنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے،
اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ ہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے۔ جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے، حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے پتا چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے۔ تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے، جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا۔ آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے۔ میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے، آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خوار۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا ہے، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا۔ ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا۔ گلستان میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ راز سنیے۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی۔ یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، محبت سے سننے، جو جس حال میں سننے دیجئے، دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے، بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا۔